बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जनाज़ा तैयार हो चुका और उनकी तदफीन से पहले उनके जस्दे खाकी को मुसलमानों के दरमियान रख कर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जा रही थी, तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वहाँ पहुँच कर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मैयत को मुखातब करके क्या जुमले अरशाद फरमाए। क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बुग़्ज़ अनाद रखते थे, जो अहले शिया की किताबों में रवायात दर्ज हैं? उनकी हकीकत क्या है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में जो वाक़यात रकम किए जाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की, उनके घर को जलाया और उनके ऊपर दरवाज़े को गिराया, जिससे सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई। इसके बारे में असल हक़ाइक़ क्या है? मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उमर फ़ारूक अशरा मुबशरा सहाबा कराम में शुमार होते हैं, यानी वो सहाबा कराम जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। और उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अरशाद फरमाया कि मेरे नबी के सहाबा आपस में एक दूसरे के साथ शेरो शकर हैं, लेकिन दुश्मनों के साथ ये सख्त हैं। तो जब अल्लाह ताला ही सहाबा कराम के बारे में ये अरशाद फरमा चुका, तो फिर उनके दरमियान आपसी रंजिशें और बुग़्ज़ अनाद की गलत रवायात पेश करना अपनी आकबत को बर्बाद करने के मुतरादिफ ही है। सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मैयत को तैयार किया जा चुका और कफ़न दिया जा चुका, तो मैं भी मैयत की चारपाई के करीब खड़ा था कि अचानक मेरे पीछे से कोई शख्स आया और उसने मेरे कंधों पर अपनी कोहनी रखी और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मैयत की तरफ मतवज्जो होकर कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप अमल लेकर बारगाह इलाही में पेश हो जाओ। खुदा की कसम, मैं यही समझता था कि अल्लाह ताला आपको अपने दोनों साथों के साथ मदफून करेगा। इनके लिए मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना करता था कि मैं अबू बकर और उमर फ़लाँ जगह गए और मैं अबू बकर और उमर फ़लाँ जगह से आए। सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, जो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में ये अल्फाज बयान कर रहे थे। एक आदमी परेशान रोता हुआ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की खिदमत में हाज़िर हुआ और सख्त आवाज़ में पुकार कर कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन मेरी मदद फरमाएं, या अमीरुल मोमिनीन मेरी मदद फरमाएं। हज़रत उमर मुतय्यर होकर फरमाया, अरे किसके ख़िलाफ़ तेरी मदद करूं? उस आदमी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी नज़र का निशाना बनाते हुए कहा कि उस आदमी के ख़िलाफ़ जो आपके बराबर बैठा हुआ है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत अली बिन अबी तालिब की तरफ देखा, फिर फरमाया, ए अबू अल हसन, उठो और अपने फ़रीक के बराबर बैठ जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठे और अपने फ़रीक मुखालिफ के बराबर बैठ गए। दोनों ने बाहिमी मुबाहिसा किया। फिर वो शख्स जो साहिब इस्तग़ासा था वो वापस चला गया और हज़रत अली अपनी जगह पर अमीरुल मोमिनीन के बराबर आकर बैठ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का चेहरा मुतग़य्यर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ए अबू अल हसन, क्या बात है? आपका रंग क्यों बदला हुआ है? क्या आपको इस वाक़या से कोई नागवारी हुई? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि आपको किस बात पर नागवारी हुई? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आपने मुझे मेरे मुखालिफ फ़रीक की मौजूदगी में मेरी कुनियत से याद किया और कहा कि ए अबू अल हसन उठो। आपने यूँ क्यों नहीं कहा, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठो, अपने फ़रीक मुखालिफ के साथ बैठ जाओ। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का चेहरा दमक उठा, चेहरा पर खुशी के आसार नुमायाँ हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गले लगाया और ये कहते हुए उनको बोसा देने लगे, मेरे माँ बाप तुम पर फ़िदा हों, तुम्हारी वजह से ही अल्लाह ताला ने हमें हदायत अता फरमाई और तुम्हारी वजह से ही अल्लाह ताला ने हमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी अता फरमाई। एक औरत आंसू बहाते हुए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब के पास आई। उनका ये हाल था कि कपड़े मैले कुचैले थे, नंगे पाँव थी, पेशानी और रुखसारों से खून बह रहा था और इस औरत के पीछे एक तवील उल कामत आदमी खड़ा था।
اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا، اے زانیہ! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسئلہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، اس عورت کو سنسار کریں، میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے 6 مہینہ میں ہی بچہ جنم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بیٹھے تھے، کہا، اے امیر المومنین، یہ عورت زنا سے بری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم جب ہم اس سے رضاعت کی مدت نکالیں گے جو کہ 30 ہفتوں میں سے 24 ہفتے ہیں تو 6 ماہ ہی باقی رہ جائیں گے، لہٰذا ایک عورت 6 ماہ میں بچہ جن سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، اگر آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتا۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کی، پھر کون ہے؟ فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے کوفہ میں منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اگر میرے پاس ایسا شخص لایا گیا جو مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا ہو تو میں اس کو ضرور وہ سزا دوں گا جو افتح پرداز کو دی جاتی ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا، ہمیں مزید حدیث بیان کریں، تو سفیان نے جعفر کے حوالے سے بیان کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں پر جن وجوہات کی بنا پر فضیلت حاصل ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی توثیق ان کلمات میں فرمائی، کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں، حتیٰ کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح صفایا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجاب کے متعلق ان کی رائے کے موافق یہ آیت نازل ہوئی، اور جب تم نبی کی ازواج سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ان کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کی دعا کی، اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعائے مستجاب کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس لیے آپ کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کو جلانے کے بارے میں جو شیعہ روایات پیش کرتے ہیں وہ روایت ضعیف اور جھوٹی ہیں۔ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر بعض لوگ اکٹھے ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نہ لینے کے خلاف ان کو اور عام مسلمانوں کو اکسا رہے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لینے کی خلاف مسلمانوں کو شبہات میں مبتلا کرے گا، میں اس کے گھر کو جلا دوں گا۔ یہ صرف گھر جلانے کی دھمکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دھمکی نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نہ تھی، بلکہ ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ پھر اگر اس موقع پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے ناراض ہو گئی تھیں تو بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ان دونوں حضرات سے راضی ہو جانا بھی روایات سے ثابت ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود فارس کی جنگ میں شریک ہونے کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، ہم مسلمانوں کے معاملات کے نگہبان ہیں اور ملک کے لیے حاکم کا مقام ایسا ہے جیسے لڑی میں پروئے گئے موتی، لڑی ہی کی وجہ سے موتی ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں، اگر لڑی ٹوٹ جائے تو تمام موتی بکھر جاتے ہیں۔
آج اگرچہ عرب تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن اسلام کی وجہ سے زیادہ ہیں، اپنے اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے غالب آنے والے ہیں، لہٰذا آپ مرکز ہی میں رہیں اور جنگ میں شریک ہونے کی زحمت نہ کریں، کیونکہ ان اجمیوں نے اگر آپ کو میدان جنگ میں دیکھ لیا تو کہیں گے کہ اہل عرب کی جان یہی شخص ہے، اگر اس جڑ کو کاٹ دیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت مل جائے گی۔ اس طرح ان کے حملے شدید تر ہوتے جائیں گے اور وہ آپ ہی کو قتل کرنے کے زیادہ آرزو مند ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہایت عزیز تھی، اس لیے ایسے نازک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صائب مشورہ دیا، کیونکہ کوئی بھی نامناسب مشورہ مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبت کا باعث ہو سکتا تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت سمجھ کر مکمل دیانتداری کے ساتھ مسلمانوں کے مفاد عامہ کے مطابق مشورہ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کے شہروں کو برکت دے، انہوں نے بیماری کا علاج کیا، سنت کو قائم کیا، فتنہ کو ختم کیا اور دنیا سے پاک صاف لباس اور کم عیب میں رخصت ہوئے، خلافت کی نیکی کو حاصل کیا اور اس کے شر سے اجتناب کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بجا لائے اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرے جس طرح ڈرنے کا حق تھا۔ شیخ ابن ابی الحدید کہتے ہیں فلاں شخص سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کی ذات مراد ہے۔ جناب رئیس احمد جعفری نے نہج البلاغہ کے اردو ترجمہ میں ذکر کیا ہے، یہ خطبہ حضرت عمر کے متعلق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا بعض لوگ حضرات ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق بغضانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا، ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جو صاحب فضیلت ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض اور عداوت رکھے گا جو بدبخت اور دین سے نکلنے والا ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی محبت تقرب الہی کا سبب ہے، ان سے بغض رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بھائیوں، دو وزیروں، دو ساتھیوں، قریش کے دو سرداروں اور مسلمانوں کے دو باپوں کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے لا تعلق ہوں جو ان دونوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، میں اس پر انہیں سزا دوں گا۔ ابو السفر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر اکثر ایک چادر دیکھا کرتا تھا۔ میں نے عرض کیا، کیا وجہ ہے کہ آپ اس چادر کو بہت زیادہ پہنا کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے دوست عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنائی ہے، انہوں نے اللہ سے خلوص کا معاملہ کیا تو اللہ نے ان سے خیر خواہی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو الوۃ اللین کے قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی، فرمایا موت کا پروانہ آ چکا ہے اور میں نہیں جانتا کہ میرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا جہنم میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو جنت کی بشارت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر عمر اہل جنت کے میں سے ہیں، اور میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار مرتبہ سنی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تو وہ بہت بے قرار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اچھی طرح نبھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضامندی کی حالت میں آپ سے رخصت ہوئے۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی صحبت اچھی طرح نبھائی، وہ بھی آپ سے راضی ہو کر رخصت ہوئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ساتھ رہے، آپ نے ان کا اچھا ساتھ نبھایا، اور اب آپ ان سے اس حال میں رخصت ہو رہے ہیں کہ وہ آپ سے راضی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے، اب جو آپ میرے لیے بے قراری دیکھ رہے ہیں تو باخدا اگر میرے پاس تمام روئے زمین کے برابر سونا ہوتا تو میں اس کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دے دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ باخدا آپ کا اسلام لانا مسلمانوں کا غلبہ تھا، آپ کی حکمت مسلمانوں کی فتح تھی، آپ نے روئے زمین کو عدل سے بھر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابن عباس کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ حضرت ابن عباس نے تعقب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہو ہاں میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کے چراغ ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت علی نے ان کے بارے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، وہ فوراً آپ کے مکان پر تشریف لائے اور فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ کہا ہے؟ فرمایا، ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے مبارک سے بسم اللہ کے بعد لکھا، یہ وہ بات ہے جس کی ضمانت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے سنا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تحریر حضرت عمر نے لے لی اور اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ جب میری وفات ہو جائے تو غسل اور تکفین کے بعد یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حسب وصیت وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا، جب وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمانے لگے، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میرے نزدیک تم میں سے کوئی شخص مجھے ان سے زیادہ محبوب نہیں کہ میں ان جیسا نامہ اعمال لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔